अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज की अगर हम बात करते हैं तो जो आज का हमारा जो मौजू है वो बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। ऑपरेशन शबान, जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों के अंदर पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी जानब से वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए और उसके जो नताइज थे वो उसके बाद यकीनी तौर पर तमाम के तमाम जो थे कौम के सामने रखे गए। लेकिन बलोचिस्तान एक ऐसा खिता था जहां पे इससे पहले इस किस्म का कोई ऑपरेशन, बाकायदा ऑपरेशन जिसके अंदर तमाम के तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे यानी कि पुलिस, रेंजर्स और आर्मी, ये मैं तीन अगर बड़ों की बात करता हूँ, यानी कि ऐसे अदारे जो कि तीन बड़े अदारे, उसके अलावा दीगर अदारे भी जो है अब वो इस ऑपरेशन के अंदर बाकायदा तौर पे एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने इसको एग्जीक्यूशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और गुज़िश्ता अगर मैं 4 दिन की बात करता हूं तो अब तक इस ऑपरेशन के तहत या इसके जो जब से ये ऑपरेशन का दायरा अख्तियार जो है पूरे का पूरे बलोचिस्तान के अंदर फैला दिया गया है, उससे लेके अब तक जो है उस दिन से लेके आज के दिन तक 100 से जायद जो जहन्नमी कुत्ते मैं इनको कहूंगा उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। नाज़रीन, ये वो तमाम अफराद हैं जो कि स्टेट विद इन स्टेट जो है वो बना रहे हैं और वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान की उस सालमियत को बरकरार नहीं रहने देना चाहते। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान किसी तौर पे भी फलता फूलता, खुशो खुरम और इंडिपेंडेंट होता हुआ नजर आना इनके लिए बाइस से तकलीफ है। इनकी आंखों में कुरकुरे नहीं हैं बल्कि इनकी आंखों में मिर्चें हैं अगर वो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ देखते हैं। अगर मैं पिछले चंद दिनों की बात करता हूं तो पुलिस चौकी के ऊपर, एक डैम की पुलिस चौकी के ऊपर जो इन्होंने विस्फोट किया, उसके बाद जो वहां पे कत्लो गारत हुआ, और उसके बाद अगर मैं गुजरे दिन की बात करता हूं तो एक दुकान के अंदर बैठे हुए मासूम शहरियों की बात करता हूं। अगरचे कि उसका निशाना जो थे वो पंजाबी मजदूर थे, लेकिन फायरिंग की लपेट में 3 अदद बलोची भी आ गए। नाज़रीन, आप सब इस बात से बाखबर हैं, अच्छी तरह बाखबर हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कौमियत की बुनियाद के ऊपर लोगों को बसों से उतारा जाता है, उनको उनके काम की जगहों से उठाया जाता है और उसके बाद उनकी कटी फटी लाशें जो हैं हमें सड़कों पे या पहाड़ों पे हमें बिखरी हुई मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए पाकिस्तान की जानब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया और उसका नतायज जो है वो अभी आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। लेकिन एक चीज इसके अंदर जो मैं ऐड करता चलूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है किसी भी इलाके के अंदर ऑपरेशन को जारी रखने के लिए इस किस्म के लोगों के लिए, वो वहां की लोकल सहूलतकारी का खत्म ना होना है। अगर हम केपीके की बात करते हैं तो हमने वहां पे देखा कि लोकल सहूलतकारी मुसलसल होती हुई नजर आई और उसका नतीजा आज हम अभी तक भुगत रहे। अगर बलूचिस्तान की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी हमें यही सिचुएशन नजर आ रही है। बहुत सारे हमारे यार दोस्त हैं, वो हमें इस बात पे वो बजिद हैं, वो हमसे इस बात के ऊपर डिबेट करते हैं, वो अपने दलाइल देते हैं कि नहीं, लोकल सहूलतकारी इतनी नहीं है, किसी तौर पे भी सियासी तौर के ऊपर या सियासी जो लीडरान हैं वो इसको किसी तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन हालिया दिनों में हमने जो खबर उठ के बाहर आई, ये खबर बाहर निकली कि एक सूबाई असम्बली के अपना बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली के जो मेंबर है वो उनको भत्ता भी देते रहे, केपीके के अंदर भी भत्ता देते रहे, और बल्कि वहां तो वो टीटीपी के जो जो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंद के जो लोग थे वो बाकायदा तौर पे लोगों के घरों में लेटर्स फेंकते रहे कि अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं तो हम आप हमें भत्ता दें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सबक वजीर आला केपी के जो उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी अपनी जमीनों से कब्जा छुड़वाने के लिए या इवन अपनी फसलें तक उठवाने के लिए जो है वो उन्होंने वो भत्ता देते रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा मेन इशू है जिसके लिए जिसपे आजकल भारत पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा खुश हमें नजर आ रहा है, इसराइल बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, वो है मशरिक वस्ता में एक दफा दोबारा जंग के बादलों का मंडलाना। अगरचे कि पाकिस्तान ने दोबारा अपनी भरपूर कोशिश की है कि वो मामला जो है वो सेटल हो जाए, लेकिन आज की जो इंतहाई तकलीफ दे खबर है कि कतर जो है उस सालिसी से बाहर निकल गया है और कतर ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान खुद है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड को
تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں کسی بیرونی طاقت کا کوئی ہاتھ ہو نہ ہو، لیکن اندر سے ایران نے ہی اس کو ختم کر دیا. ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ امجد حسین صاحب کا. کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے کے آئے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے خالد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، خالد بھٹی صاحب جب بھی آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ بارش ہوتی ہے، تو آج بارش نہیں ہوئی، تو میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے راگ ملہار ہے. تو آج دیکھیں اللہ کرے موسم کچھ بہتر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم کریم صاحب. نعیم کریم صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، گومل قبیلے سے، اور پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام فور جو بلوچستان ہے اس کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تشریف لے کے. اور تھوڑی دیر میں ہمیں جو ہے JUI کے جو رہنما ہیں اور سابق صوبائی وزیر، وہ ہمیں جو ہے اپنا KPK سے ہمیں جوائن کریں گے، محمد نبی صاحب آڈیو کال کے اوپر. تو سب سے پہلے میں کرنل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کرنل صاحب، یہ جو آپریشن شابان ہے سر، ذرا تھوڑی سی اس کی ذرا تفصیل بتائیں سر ہماری آڈینس کو، اس کے بعد سر پھر ہم آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اس دکھتے ہوئے اور امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ. یہ شابان جو ہے یہ منتھ آف شابان نہیں ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے. اور یہ جگہ جو ہے یہ کوئٹہ سے نارتھ ایسٹ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ماؤنٹینس ایریا ہے، اور اس کے اندر یہ اس پورے علاقے کا جو نام ہے وہ شابان ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ انٹرم افغان رجیم کے سپاہی یا فوجی یا ان کی جو فورسز ہیں، وہ یہ جو خوارج ہیں افغانستان سے ان کو لے کے آتے ہیں، صحیح، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ بارڈر کو کراس کیا جائے، صحیح، ان کو اسلحہ اور اس طرح کی جو بھی ریپلینشمنٹ ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو بارڈر کراس کرنے کے بعد یہ ایریا شابان جو ہے وہاں پہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ان کا لانچنگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا لانچنگ پیڈ وہاں پر ہے. یا اور اٹ از وہ ایک جنرل ایریا ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 کلومیٹر کا ہو، 20-30 کلومیٹر کا ہو، لیکن یہ کوئٹہ سے نارتھ ایسٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب یہ شابان میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ پھر BLA بھی دونوں طرف ہے، لیکن جو لوکل BLA والے ہیں وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں. ملنے کے بعد یہ ایک فورس بن جاتی ہے. صحیح. فرام دیر یہ موو کرتے ہیں یوب. صحیح. یوب سے رائٹ لیفٹ بھی نکلتے ہیں، پھر یوب سے یہ سیدھے نکلتے ہیں DI خان کی طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ان کا یہ پکا روٹ ہے، ناٹ آن دا روڈ لیکن ماؤنٹینز کے اندر بائک کے ساتھ اور اس طرح کرتے ہوئے، اور یہ تشکیل میں چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے. تشکیل کہتے ہیں 20 سے 25 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ہم اس کو پلاٹون کہتے ہیں، یہ اس کو تشکیل کہتے ہیں. اور یہ 2 سے 3 تشکیل ایٹ اے ٹائم یہ چلتے ہوئے یہ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں. ان کے ساتھ اچھے ویپن، نائٹ ویژن گوگلز، M4 رائفلز گنز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چلتے ہیں تھورایا یا وہ جو سیٹلائٹ فون ہے وہ تو ہے ہی ہیں. اور یہ سارے وہی ہیں جو کہ نیٹو چھوڑ کے گئی تھی افغانستان میں. افغانستان یا پھر اسرائیل کی جانب سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ایگزیکٹلی. وہ زیادہ جو اسرائیل ہے، یہ خاص طور پہ انڈیا ہے، اس کی طرف سے یہ جو ڈالر والا کھاتا ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہاں. دوسری یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے ان افغانستان، اس میں انڈین ڈیفینیٹلی انوالو ہے، جو کہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے سرزمین جو ہے وہ افغانستان کی استعمال ہوتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے سر، آپ نے انتہائی تفصیل سے ہمیں بتا دیا ہے کہ بیسیکلی شابان، آپریشن شابان جو ہے وہ کس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے. کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ہمارے دوست احباب ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید شابان کے مہینے، بلکہ ایون میرے والد صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، جب میں نے ان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے لگ رہا ہے کہ شابان کے مہینے سے، لیکن ابھی کیونکہ محرم ہے تو پھر سفر ربیع اول. تو میں نے کہا میں اچھا ہو گیا یہ سوال جو ہے وہ اپنا اس کا جواب جو ہے وہ جنرل صاحب نے، کرنل صاحب نے دے دیا. 2 سیکنڈ دیں تو میں بتلا دوں سر. اور یہ جو آپریشن شابان پلان ہوا ہے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. 2-3-4 جگہ پہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں، اور 25 سے 30 ٹیررسٹ جہنم واصل ہوئے. ابھی ریسنٹ جو جہنم واصل ہوئے ابھی ریسنٹ میں. یہ وہ جو پہلے تھے وہ نہیں،
25 سے 30 ہوئے ہیں اور اللہ کے کرم سے ابھی تک ہماری فورسز کا کوئی کوئی کیجولیٹی نہیں. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ. اچھا ناظرین, میں جو ہے صرف انٹروڈکشن کروا دوں. ہمارے ساتھ رہنما JUI محمد نبی صاحب نے جو ہمیں جوائن کر لیا آڈیو کال پہ. نبی صاحب, میں ابھی آپ کو جو ہے میں پروگرام میں ان کرتا ہوں, یعنی کہ آپ سے میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن میرے ساتھ اس وقت نعیم کریم صاحب جو بلوچستان سے اس وقت موجود ہیں اور علاقے کی جو ہے رگ رگ سے واقف ہے. تو نعیم صاحب, یہ مجھے کیا واقعی ایسا ہے کہ جو ٹھیک ہے خارجی ہاتھ تو ہے, ہم مان لیتے ہیں, لیکن سر سب سے پہلے تو میں ایک کوشچن میرا یہ ہے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں, کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر جب اس نے اٹیک کیا یا اس میں چڑھائی شروع کی تو اس نے الزام ہی لگایا کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے. اب اس کے ثبوت وہ دے نہیں سکتا, جو بھی ہے وہ ایک الگ بات, لیکن اس کو وجہ بنا کے, اس کو بنیاد بنا کے وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے یا اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی جو ریسنٹ ہوا گزشتہ سال جو ہم نے دیکھا, اس نے پہلگام واقعے کو بہانہ بنایا, ابھی تک اس کے ثبوت وہ مہیا نہیں کر سکا. لیکن دوسری صورت میں پاکستان جو ہے وہ تمام فیکٹس اینڈ فگر لے کے بیٹھا ہوا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے, چیزیں دیتا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان ان کو اس طرح نہیں مارتا انڈیا کو جیسے کہ بھارت ہم پہ اٹیک کر دیتا ہے. سر آپ کا ٹیک, اس کے بعد سر میں اگلی پوائنٹ پہ آتا ہوں. سر بہت شکریہ درانی صاحب. کرنل صاحب کی جو اسٹریٹجیکلی جو انہوں نے بتائی ہے پوزیشن بالکل ایسے ہی ہے شعبان کے حوالے سے, کیونکہ ہم تو ظاہر فوجی نہیں ہیں جی جی, لیکن شعبان آپریشن میں اپنی سوچ سے بتا رہا ہوں کہ شعبان میں ایک واقعہ ہوا تھا 1 سال پہلے, اور وہ ایک ہی گھر کے ابھی تک وہ 5 جو بچے ہیں ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہاں پہ, سال سے زیادہ ہو گیا. وہ شعبان کا واقعہ اس کو بڑا مشہور ابھی بھی ہے وہ, اور ان بچوں کا نہیں پتہ, وہ سارے کسی ایک ماں کے بچے ہیں اور وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کی لاشیں بھی نہیں دیتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں وہ شہید ہوئے نہیں. تو وہ شعبان بڑا ایک جو ایک المیہ جو بنا تھا نا ہمارے لیے, اور چھوٹی عید کے بعد ہوا تھا پچھلے سال, پکنک کے لیے وہ بیچارے گئے تھے, تو شعبان سے وہ لاپتہ ہوئے تھے, ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں دیر آئے درست آئے, کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ دہشت گرد اور دہشت گردی 2 چیزیں الگ الگ ہیں. تو اب ہم اس پہ تو آگے ہیں, میں آپ کو پتا ہے کہ ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں. جی بالکل سر, آپ گورنمنٹ کو بھی ریپرزینٹ, لیکن میں بلوچستان سے ہوں, بلوچستانی ہوں, اس لیے میں زیادہ بات اس کی بھی کرتا ہوں کہ بہت دیر کر دی, مہربان آتے آتے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس واقعات ہوئے بلوچستان سے ریلیٹڈ, کراچی کا ایئرپورٹ سب کے سامنے, بالکل سر, کون انوالو تھا سب کو پتا ہے. اس کے بعد اسی قسم کے کتنے واقعات ہوئے, ہم نے بڑا روم دیا, مجبوری تھی, کمزوری نہیں کہہ سکتے, مصلحت تھی, کیا تھا, بٹ یہ کہ ہم نے اس دہشت گردی کو پروان چڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم دے دیا. دہشت گرد کو مارنا سر مشکل کام نہیں ہے, وہ مار رہے ہیں, مارتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ہمارے ایک منسٹر صاحب گئے تھے, میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خود ہم گورنمنٹ میں جو ایک SHO کی مار بتا کے آئے تھے. جی جی بالکل بالکل, بلوچستان ایک SHO کی مار ہے, تو وہ نہ وہ 500 دہشت گرد, ہم تو کئی 500 مار چکے ہیں ابھی تک سر, اور اس آپریشن کے اندر بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 500 نہیں کئی 500 ماریں گے سر. 100+ تو ابھی ہو گئے نا, 100%. بات یہ نا کہ ہم نے دہشت گرد کو ختم کرنا ہے یا دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اس چیز کا تھوڑا سا اس چیز کو کلیئر کر کے اب چلیں گے نا ہم. ابھی وہ دہشت گرد نہیں, اب دہشت گردی لوگوں کے ذہنوں میں گھس گئی, لوگوں کے گھروں میں گھس گئی. آپ نے خود بتایا منسٹر صاحب کی بات, ٹھیک ہے نا, ابھی تو ایک ہی بات کر رہے ہیں نا. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا منسٹر, ابھی زیارت کا واقعہ ہوا, بالکل ہوا سر, MP MNA سینیٹر زیارت سے جو الیکٹ ہو کے ہیں وہ کیا موجود تھے ان کے ساتھ, CM صاحب کے ساتھ اس میٹنگ میں؟ نہیں بیٹھے ہوئے تھے سر. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بڑا تکلیف دیتی ہیں. آج ہم بات کریں گے نا تو پھر بڑا جو ہے نا بات دور تک چلی جائے گی. اب بھارت کی بات یہ کہ ہمیں ثبوت چاہیے ابھی بھارت کے لیے کہ بھارت انوالو. میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر, ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے سر. کلبھوشن آپ کے پاس موجود ہے, اور آج سے نہیں ہے, کئی سالوں سے موجود ہے اتنا بڑا ثبوت. اسی طرح کے کئی ثبوت آپ بھیج چکے ہیں. آپ کے پاس دہشت گرد اڈے موجود ہیں افغانستان کے اندر, آپ جا کے ان کو اسٹرائک کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ بھارت کے جو ہے وہ علاقے پر بنے ہوئے ہیں, اور بھارت ان کو جو ہے نا وہ ہر قسم کی سپورٹ کرتا ہے. اسرائیل کے آپ نے وہاں پہ اڈے جو ہے پورے تباہ کیے ہیں جہاں پہ وہ ڈرون تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے لیے. ہمیں ثبوت نہیں چاہیے, ہمیں اگریسو اپروچ چاہیے اس ٹائم کے اوپر سر. ہم بھارت جیسی قوت کو اگر سر ہلا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دہشت گردی یا دہشت گرد ہمارے لیے کیا ہے بلوچستان میں. میں ویلکم کروں گا اس آپریشن کو, بالکل جو شعبان کے نام سے شروع ہوا ہے, جس میں ساری فورسز جو ہیں, لیکن ان کو کہتے ہیں انجام منطقی تک پہنچانا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے سر. صحیح, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ اس وقت اپنا JUI کے بیٹھے ہیں جو کہ KPK سے ان کا تعلق ہے. ابھی پروگرام سے پہلے جب ان سے بات ہو رہی تھی تو میرے جو کوارڈینیٹر سے بات کر رہے تھے, یہ افغانستان کے بارڈر پہ گئے ہوئے تھے, تو یقینی طور پہ ان کا علاقہ جو ہے وہ بھی کافی بری طرح دہشت گردی کی زد میں ہے. تو دہشت گردی کے حوالے سے سر ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں
جی نبی صاحب، سر آپ کا پوائنٹ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہم اس پروگرام میں انوائٹ کیا. جی بالکل، ابھی جو آپریشن شعبان شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ شعبان ہے. اس کے بعد رمضان بھی بہت تکلیف والی آنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کی چاند اور وہی رات آنے والی ہے جو خوشی ساتھ لے کے آئے گی. جی بالکل، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تقریباً 2600 راؤنڈ اباؤٹ 2630 کلومیٹر بارڈر ہے. واخان سے شروع ہوگی، ادھر بلوچستان پہ ختم ہوتا ہے، اور ہمارا علاقہ بالکل ایڈجسنٹ ٹو افغانستان ہے، اور کئی دہائیوں سے یہاں پہ دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے. 2010-11 میں جب پہلے اٹیکس ہوئی ڈائریکٹلی، پہلے تو چپ کے اٹیک کرتے تھے، لیکن اسی وقت جب ڈائریکٹلی اٹیک شروع ہوئی، ادھر ہمارے بہت سے نوجوان شہید ہو چکے تھے. اس میں لیوی کی تقریباً 26 اہلکار تھے، اور اس کے بعد آرمی کے 18 اہلکار شہید ہو چکے تھے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں لوکل کے پی میں اور اسپیشلی میرے ایریا میں جو پردیر کے نام سے مسمم ہے، اور افغانستان کا بالکل قریب علاقہ ہے، 30-40 میل سے دور، صرف اپردیر سے یہ کنیکٹڈ ایریا ہے، اور ہمارے گاؤں سے تقریباً 8-10 کلومیٹر افغانستان ہے. تو لوکل لوگوں نے یہاں مل کے اپنے لشکر بنائی، اور آرمی اور فورسز سے آگے اور لڑکے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائے. پہلے فرصت میں یہاں پہ بہت لڑائیاں ہو چکی تھی اور دہشت گردوں کو شکست دے چکی تھی. بعد میں 3-4 اٹیکس ہوئی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں پہ ابھی 100% امن ہے. باقی وہ تشکیلیں کر رہی ہیں، اس کے لیے عوامی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور فورسز سے آگے عوام لڑ رہی ہیں. لیکن یہ جو خوارج ہیں اور جو دوسروں کے اشارے کے غیروں کے اشارے پہ چلنے والے لوگ ہیں، یا افغانستان کنڑ میں یہاں کی بہت بڑے بڑے گیٹ ہے، ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، وہاں یہاں پہ ٹریننگ حاصل کر کے پھر آ کے پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. ہمارے سویلین کو بھی نشانہ بنایا تھا اس وقت، اور ہمارے فورسز کو بھی نشانہ بنائے ہوتے. ہماری سرکاری عملہ کو اتنے نقصان پہنچا چکے تھے، اسکولز، ہاسپٹل اینڈ سو آن. پتہ نہیں کہ ان لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ اپ ہے اور کس لیے یہ کر رہے ہیں. ان کو خوب پتہ ہے کہ یہاں ہم سے بہت اچھے مسلمان رہ رہے ہیں، مساجدوں کو بھی نشانہ بنا چکے تھے. لیکن جب کئی دہشت گرد ہم نے زندہ بھی پکڑے تھے ادھر، اور کئی مار کے ہم نے دیکھے تھے، تو آف کورس اس میں بعض ایسے واقعات جو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ٹو ان ریلیجیس مسلمان وہ نہیں تھے. اس کی جو ظاہری حلیت تھی وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن اندر سے جب ان کی خوب ہم نے یہاں پہ تفتیش کی تو وہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ٹو انڈیا. میں یہ بلیم نہیں کر رہا، کہ میں ثبوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈیا کے لوگ تھے اور یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی ہمارے نبی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا خالد بھٹی صاحب سے ایک پوائنٹ لے لوں، اس کے بعد سر میں سیکنڈ کوسچن پہ آتا ہوں. جی بھٹی صاحب سر ذرا تھوڑا مختصر، اس کے بعد نیکسٹ سر آپ. دیکھیں بات یہ ہے درانی صاحب کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ کمپلیکس ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی پہلی انسرجنسی بلوچستان میں نہیں ہے. نہیں، لیکن اس طرح کا جو اس میس جو آپریشن ہے وہ پہلا ہے نا سر؟ نہیں، اس سے بھٹو صاحب کے دور میں جب انسرجنسی ہوئی تھی تو بہت بڑے لیول پہ آپریشن ہوا تھا ملٹری، ٹھیک ہے سر. وہ پھر اب اس پہ بات کریں گے تو پھر معاملات کہیں اور نکل جائیں گے. نہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلا نہیں ہے اور نہ شاید آخری ہو. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی ملٹری آپریشن کیا، اس کے بعد جب آپ اپنے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل سولوشن بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل نکال. ٹھیک ہے، یہ جو انسرجنسی ہے یہ کم شدت یا زیادہ شدت کے ساتھ 2005 سے اب تک جاری ہے، چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. ایک کے بعد دوسرا آپریشن، بالکل ایسے مختلف تجربات ہوئے، ملیشیاز بنی، کاؤنٹر ملیشیاز بنی، مار دھاڑ ہوئی، خون ریزی ہوئی، لیکن جو مسئلہ تھا وہ جوں کا توں رہا ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اب جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب اس لیے ہو گئے ہیں کہ ایک طرف جو بلوچ اور سردار ہیں، ہماری ریاست کے ساتھ کی ان کے ساتھ محبت اور ان کی ہماری ریاست کے ساتھ محبت وہ ختم نہیں ہوتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بلوچستان میں جب تک آپ ان آپریشنز کو بیک نہیں کریں گے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ، تب تک یہ کمپلیکس ایشو اسی طرح کسی نہ کسی شکل میں سلگتا رہے گا. ٹھیک ہے، بار بار اس میں سے چنگاریاں نکلتی رہیں گی. جو بندوق کی زبان میں بات کرتے ہیں آپ ان سے بندوق کی زبان میں بات کریں. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل آپ سے بات کرتے ہیں، اس وقت بلوچستان کا ایشو یہ ہے کہ ایک طرف بندوق ہے، ایک طرف جو ہے وہ بندوق ہے،
दूसरी तरफ बलूचिस्तान में नईम साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, जाता रहा हूँ बलूचिस्तान, अब तो काफी अरसे से नहीं गया। बलूचिस्तान जब हम इंटर होते थे 2005 से पहले, तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। मतलब रात को आप जा रहे हैं, कहीं भी चले गए हैं, ये खौफ होता ही नहीं था कि आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपके कोई हमला करेगा या आपकी जान को, जैसे एक जमाने में कराची होता, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता था बलूचिस्तान में इंटर होते। और मैं खुद खुशदार में, कलात में, बाकी जगहों पे हम लोग रात को दिन को घूमते थे वहां पर, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये जो अभी ये जो इशू है, देखिए ये जो दो इश्यूज हैं, पश्तून इलाकों में टीटीपी है, हाँ जी, बीएलए बलोच इलाकों में, ठीक हो गया, और इनके दरमियान एक आपस में कोऑर्डिनेशन भी एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट भी एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की मदद करते हैं। सर ये तो जब हुआ अपना ऑपरेशन, जब सिंदूर शुरू हुआ, उसके फौरन बाद जब इनको जो है हमने अप्रैल के महीने में जब भारत को पसपाई हुई है, तो उसके फौरन बाद जो था, ये तो इनकी जानिब से, टीटीपी की जानिब से जो है बाकायदा तौर पे उनके ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर ये बात, पैगाम जो था वो भिजवा दिया गया था कि आज से हम बीएलए को सपोर्ट करेंगे और उनको तमाम तरह लॉजिस्टिक्स भी देंगे, उनको असला भी देंगे, हर चीज देंगे, ताकि हम दोनों मिलकर पाकिस्तान को तोड़ दें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सर कर्नल साहब, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें ये इशू नहीं है कि आप हमसे जो है आर्मी के बारे में, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हैं, तो हम लोग जो है ना बड़ा सुकून से गुजार रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो शहर के अंदर कहीं मौजूद हो। बात ये होती है कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, जैसे अभी इन्होंने बात की है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जैसे नईम साहब ने ये बात कही है कि हमने इनको ढील दे दी, जिस मौके पे इनको रोकना चाहिए था हमने उसको लिंगर ऑन करते गए, और लिंगर ऑन करने के बाद पोजीशन अब ये आ गई है कि अब हमें थोड़ा सा हार्ड नट टू क्रैक। सर आप बताएं सर इसके ऊपर। इसमें बुनियादी तौर पे जो चीजें आपने देखनी है, हाँ, वो ये है कि आर्मी तो थर्ड लाइन डिफेंस है, ठीक है, सबसे पहले आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। वो तो सर वहां पे उन्होंने रहने दी, पहले दिन से उड़ा दी सर उन्होंने, ये वजह है जी। हाँ। वजह ये है सेकंड पुलिस वाले थे वो उन्होंने उड़ा दिए। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां पे चलेगा ही नहीं, हाँ, जब आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे विल नॉट कम इनटू प्ले। मैं तो सिर्फ ये भी समझता हूं कि ये जो सरदार हैं इनको किसी हद तक लैटिट्यूड देना चाहिए। वजह क्या है, वो चीफ्टन है अपनी अपनी ट्राइब के, ठीक है, किसी हद तक वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि किसी हद तक वो उनसे इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, ठीक है अभी। और दूसरा यह है कि जब आपकी पुलिस जो है वो बिल्कुल सोम्बर में चली गई, हाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो गई, जीरो तो हो गई। जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना जी, हमेशा वो पुलिस की जो इंटेलिजेंस होती है उससे मिलती है। ठीक है, हमारी आईएसआई या एमआई जो है इनके फंक्शंस इसके अलावा भी और बहुत है, हाँ, जो कि काउंटर आ जाते हैं या कोई और भी आते हैं। बिल्कुल सही है। बुनियादी तौर पे आपका पॉलिटिकल सिस्टम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सरदार हैं इनका, और इसके अलावा वहां पे ये जो राइट्स और वायलेशन जो कुछ थी, उसको कह लें कि रूल ऑफ लॉ या कुछ है, उसके अंदर ये पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। ठीक, आपको पॉइंट आ गया, यही लेके मैं नईम साहब की तरफ जाता हूँ। अच्छा नईम साहब, ये जो हमें बताया जाता था कि जनाब क्योंकि ये ऑलमोस्ट 45% लैंड जो है वो पाकिस्तान के टोटल एरिया के ऑलमोस्ट 45% लैंड है, क्योंकि ये सब बैरन एरिया है, रॉकी एरिया है, इसमें माउंटेन्स हैं, इसमें ये है वो है, और बलोच जो है वो बेसिकली ट्राइब्स की शक्ल में रहते हैं, वो यहाँ से उठते हैं उधर चले जाते हैं, छोटी छोटी जगह पर रहते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो खैर जो मुश्किल है सो है, लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए पुलिस को या दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। तो इसलिए सरदारों ने कहा कि जी हम क्योंकि यहाँ पे लोकल हैं, हम अपनी फोर्स को जो है ना यहाँ डेवलप कर लेते, लेवी की शक्ल में वो ले आए। सर सैलरीज भी उनको मिलती रही, सरकार ने दी, उनका असला भी सरकार ने दिया, उनका चलने फिरने का लॉजिस्टिक सारा खर्चा सरकार ने दिया, उसके बावजूद भी सर ये हालात कंट्रोल में नहीं आए। अभी जैसे इन्होंने बात कहा कर्नल साहब ने कि उनको थोड़ा सा कद काठ बढ़ा देना चाहिए सरदारों का, तो सर अगर मैं हरबरियार मरी की बात करता हूं, वो नवाब जो हैं आपको भी पता है,
نواب خان بخش مری صاحب کے بیٹے, خیر بخش مری, ٹھیک ہے سر. ان کا جو دوسرا بھائی جو ہے جو کہ مجید بریگیڈ کو چلا رہا ہے, وہ کس کا, وہ بھی انہی کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے 2 مجید جو ہے وہ بڑے مشہور گزرے ہیں. وہ اچھو گروپ جو تھا, آپ اس کو بھی دیکھ لیں سر, وہ بھی ایک سردار صاحب کا ہی چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو بلوچ لبریشن آرمی جو چینج ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ لشکر بلوچستان جو ہے وہ جاوید مینگل اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو یہ ویسے دیکھیں تو یہ تمام کے تمام سردار سر, یہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں, وہاں پہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں, اور آزادی کے لیے آپ کو اور مجھے مروار رہے ہیں, ایک ایسے بندے کو کہہ کے جی تمہارے حقوق جو ہیں وہ ریاست کھا گئی ہے. بھائی صاحب بات یہ نا کہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں یا تو یہ ان نون لوگ ہیں, یا کہ آج نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. ان کے بھائی بھی ابھی بھی گورنمنٹ میں ہے نا, چنگیز مری صاحب ہے نا, بالکل ایسا نہیں ہے. اختر مینگل صاحب کو کتنی دفعہ ہم نے حکومت دی, آپ بتا دیں مجھے, بلوچستان میں حکومت بھی دی آپ نے, پرانی حکومتوں کے اندر ان کو نیشنل پارٹی میں, نیشنل اسمبلی میں حصہ بھی دیا, بالکل دیا سر, ٹھیک ہے. یہ حصہ دیا سر, یہ آج نہیں آئے, یہ وہی لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ کنر صاحب کی بات کو بالکل میں انڈورس کروں گا. میں پہلے بھی اس چیز پہ کہتا رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹرکچر بلوچستان کا آپ نے تباہ کر دیا, اس کے بعد یہ ہونا تھا. آپ سرداروں کے ہاتھوں تباہ ہوا کہ ہمارے ہاتھوں ہوا؟ سر یہ ہم سب کے ہاتھوں ہوا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ہم اس میں ہم سب بلیم اپنے آپ کو کریں گے, کیونکہ ہم کسی کی طرف کریں گے نا اشارہ تو بات بڑی دور تک جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں, ہم سب اس کے قصوروار ہیں. 2.5 سال پہلے کی پوزیشن دیکھیں آپ, اپریل 2024 سے پہلے اور اپریل 2024 کے بعد کے حالات آپ دیکھیں کہ ان کے کمپیریزن ضرور کریں آپ. ٹھیک ہے, حالات بعد میں خراب ہوئے زیادہ یا پہلے زیادہ خراب ہوئے؟ سر دیکھیں یہ زیادہ خراب ہوئے جب پولیٹیکل آپ کی جو اٹیچمنٹ تھی لوگوں کی ختم ہو گئی اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ کے نوابوں سرداروں کی جو ایک ویلیو تھی وہ ختم کر دی گئی, بالکل ان کی حیثیت تھی. اور آپ کو اپنے ریکارڈڈ چیزیں ہیں کہ بہت سارے نوابوں سرداروں نے ان اسلحہ برداروں کو پہاڑوں سے نیچے اتارا, بگٹی قبیلے کے بارے میں کیا, لانگوں نے کیا, منگلوں نے کیا, رندوں نے کیا, آپ کے یہ کردوں نے کیا. ساری ریکارڈڈ چیزیں ہیں, یہ اسلحے سمیت آ کے انہوں نے اپنے آپ کو حکومت کے سامنے پیش کیا, اور قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں. سر بات یہ نا کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی. اب وہ اسٹرکچر رہا نہیں, جب اسٹرکچر نہیں رہا تو پھر آپ ایڈمنسٹریشن کو اتنا مضبوط کر لیتے, آپ وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لے آتے, تو کم سے کم وہ ان کے ساتھ ان زبان میں جا کے بات تو کر دیتے. صحیح وہی ہم کرتے ہیں. ہم پنجاب کی پولیس, پنجاب کے ہم وہاں پہ AC, پنجاب کے مجسٹریٹ, آپ لوکلز کو وہاں تھوڑا سا موقع دیں تاکہ وہ خود نیگوسیشنز کے اندر آئیں, خود وہاں پہ گراؤنڈ پہ جا کے بات کریں. سر یہ باتیں ہم کرتے ہیں, ہم سے زیادہ اسٹریٹجیز جو ہے نا ہمارے اداروں کو, ہماری حکومتوں کو بہتر پتہ ہے. ہمیں نہیں پتہ. کرنا صاحب بیٹھے ہیں نا سر, کرنا صاحب بیٹھے, لیکن ایسے لے مین وہاں کے ہوتے ہوئے بھائی کی بات بالکل وہی کلا تھا, وہی سراب تھا, وہی خوددار تھا. سر ہم نے وہاں پہ راتیں بھی گزاری ہیں اور ہم نے اپنے تحفظ کے ساتھ وہاں پہ جاتے رہے. ہم وہیں پیدائش ہماری ہوئی, وہیں ہم پڑھے ہیں, وہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم جاتے رہے, کبھی کچھ نہیں ہوا. آج بھی بلوچستان وہی بن سکتا ہے اگر اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. ہم رانگ جو اسٹریٹجیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں نا ان کو ٹھیک کر لیں. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈائریکشن بیسیکلی تھوڑی سی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے. دیکھیں سارا کچھ طاقت سے نہیں ہوگا, ہمیں اپنے لوگوں کے وہاں کے 1 کروڑ 20 اگر 1 کروڑ 20 لاکھ یا 40 لاکھ ان کے ذہنوں کو بھی بدلنا پڑے گا. سر ابھی 10,000 کی بات نہیں رہی, ابھی بات کہیں اس سے زیادہ آگے چلے گی. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نبی صاحب کیا KPK میں بھی سر یہی پرابلم ہے, لوگوں کی مینٹالٹی کا ایشو ہو چکا ہے, یا مذہبی فیکٹر زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہے دہشت گردی کے بڑھاوے کے لیے؟ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے مینٹلٹی پہ. یہ مذہبی طبقہ جو بدنام ہو رہا ہے یہ ویسی KPK میں اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے رچا ہے. یہ مینٹلی میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہاں ہم نے خود دیکھے کہ جتنی بھی لوگ دہشت گردوں کے ساتھ لوکل ملے ہوئے ہیں تو وہ 20 سال سے کم ہیں. ان کو پیسے کے لالچ, ان کو عہدے, اور یہاں کوئی ان کی اپنی یہ 2-3 فیکٹر وہی ہے. اور دوسری یہ کہ ان کے خاندان یا دہشت گردی کے لہر میں پاک آرمی نے اور مختلف اداروں نے یہاں سے اٹھا کے تو وہ لوگ ابھی افغانستان چلے گئے اور وہاں سے آ کے یہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر جن علاقوں میں لوکل جس طرح کے آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا کہ وہاں سردار اور بڑے لوگ ہیں وہ BLA کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مروا رہے ہیں, اسی طرح KPK میں بعض علاقوں میں ہیں جو لوکل لوگ ہیں اور وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. تو چھوٹے اور غریب طبقے اور جو پریمیچور لوگ ہیں ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر جن علاقوں میں ان کے سپورٹ نہیں ہے وہ علاقے الحمدللہ 100% کلیئر ہے. باقی جن علاقوں میں دہشت گردی ہے تو ان کی اوپر ایسے لوگوں کے ہاتھ ہے جو مذہبی تو بہت کم ہے
لیکن ان کی مینٹالٹی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ادر ایجنسیز. نبی صاحب ٹھیک ہے, آپ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور ٹھیک ہے آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے. لیکن سر ابھی ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے وہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے افواج کے ساتھ اور ریاست پاکستان کے ساتھ بڑے لائل رہے ہیں ہمیشہ. لیکن گزشتہ ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے مختلف بیانات جو ہے وہ ہمیں ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں, اور جہاں پہ وہ کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے, چاہے وہ ان کا اپنا جیسے ابھی جو ہے وہ انہوں نے ادھر اپنا لاہور کے قریب انہوں نے کل اپنا جلسہ کیا جس کے اندر وہ تحفظ مدارس کے نام سے جلسہ کیا. اس کے اندر جو ان کی تقریر تھی, خاص طور پہ آپ کو پتا ہے وہ بڑی شعلہ بیاں ہے, بڑے اچھے مقرر ہے, منطق کے وہ ماہر ہیں. ان کے وہ ٹیبل ٹاک میں شاید زرداری صاحب اور اپنا جو ہے ہمارے مولانا کے علاوہ شاید ہی پاکستان میں کوئی اور شخص بھی موجود ہوگا جو ٹیبل ٹاک کے اوپر اتنا مضبوط ہوگا. لیکن جلسے میں جیسے وہ آتے ہیں اب گزشتہ ایک سال سے, ان کی ٹون انٹائرلی ڈفرنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پہ کل کے جلسے کے اندر جو باتیں کی ہیں, اور خاص طور پہ جو شہداء کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, آرمی کے, پولیس کے, رینجرز کے, یا جو بیسیکلی یونیفارم کے جو لوگ ہیں, کہ یار ان کو تنخواہ ملتی ہے تو شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوا. لیکن میرا کوشچن سر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کیا یہی سوال انہیں حافظ حمداللہ سے بھی پوچھا ہے, کیونکہ حافظ حمداللہ کا بیٹا ہے وہ بھی تو آرمی میں جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ گزشتہ جو حکومت تھی اس میں جب حافظ حمداللہ صاحب کا آئی ڈی کارڈ جب بلاک کر دیا گیا تھا تو وہ ٹی وی پر روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یار کیا میں پاکستانی نہیں ہوں, میرا بیٹا تو آرمی میں ہے, تو آپ مجھے کس طرح کا غدار بنا رہے ہیں, میں کون سا کوئی افغان نہیں ہوں. سر کائنڈلی اس پہ ذرا ایک آپ کا چھوٹا کوئک سا رسپانس سر. حسام بھائی, ایک بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بات آتی ہے, اور جب بیرونی ایجنڈے کے لوگ یہاں پہ جو کھیل رہے ہیں ان کی بات آتی ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹانس بالکل سیم ٹو پاکستان کے آرمی اور دوسرے اداروں کی طرح ہے. میں مانتا ہوں سر, میں نے گفتگو کے, میں نے اپنے سوال کے آغاز میں سر اسی پوائنٹ کو میں لے کے آیا ہوں, لیکن میرا اصل کویسچن تو سیکنڈ پارٹ ہے سر. میں آ رہا ہوں آپ کے پوائنٹ پہ, میں آ رہا ہوں. جب اپنے اندر اتنے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اڑ جاتا ہے, تو پھر تھوڑے گلے شکوے ہوا کرتے ہیں, لیکن وہ بیٹھ کے اندرونی بات ہے وہی حل ہونی چاہیے. گلے شکوے مولانا صاحب نہیں ہوتے سر, نبی بھائی گلے شکوے سڑک پہ نہیں ہوتے, گلے شکوے اوپنلی نہیں ہوتے. گلے شکوے دو بھائی بھی اگر آپس میں لڑ جائیں تو وہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے کپڑے نہیں اتارتے. یہ آپ ایک پولیٹیشین ہے سر, آپ پولیٹیشین ہیں, آپ کوئی گلی میں پھرنے والے بچے تو نہیں نا جو آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی گفتگو کریں. تو ہے نا, ایک انسان ہے, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات, مولانا صاحب جو بھی بات کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ کرتا ہے. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ تقریر میں نے سنا ہے, وہ تقریر میں نے سنا ہے, اس نے کوئی پاکستان کے اداروں کے مذاق تو نہیں اڑایا, وہ ان کے شہداء کے مذاق تو نہیں اڑایا. انہوں نے اس طرح یہ گلا کیا ہے کہ یہ لوگ جو اب مر رہے ہیں یہ پاکستان سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں, ان کی بھی آپ تحفظ نہیں کرے تو سویلین کے آپ کیا تحفظ کریں گے. بات اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ نے کے مسخرے ہو جاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں, بلکہ ان کی جو بلڈ ضائع ہو رہی ہے, ان کی جو جانیں ضائع ہو رہی ہے, ان کے اوپر وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ادارے, ان کو اتنا مضبوط ادارے اور اتنا پاورفل ملک ہے, تو پھر اس کے اندر اتنی دہشت گردی اتنی تیزی سے آ چکی ہے کہ اب ہمارے اپنی جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. نبی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, میں ایک کوشچن جو ہے وہ سر آپ سے, سر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو میں نے اب تک جو دیکھا ہے, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا ٹرینڈ کیا ہے, وہ بیسیکلی ان کا ہانکا کر رہے ہیں, اور ایک سائڈ سے ان کو یعنی کہ ان کو اس طرح ان کو ہانک رہے ہیں کہ ادھر سے یہ دبا کے ان کو افغانستان والی سائڈ پہ, اور ادھر سے دبا کے ان کو ایران والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اور جو مجھ تک ابھی تک اطلاعات پہنچتی ہیں اس کے مطابق ایران کی جانب سے یہ ہمیں گرین سگنل دیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ کو, ہماری اسٹیٹ کو, کہ اگر یہ لوگ ہمارے علاقے میں گھستے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو اپنے جو ایئر کرافٹ ہے اس کے تھرو ان کو ہٹ بھی کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں گھسیں آپ ان کو مار دو. اور دوسری سائڈ پہ اگر یہ بلوچستان سے اگر وہ افغانستان والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ان کے ہائیڈ آؤٹس اور باقی چیزیں وہ آٹومیٹکلی ہمیں معلوم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ اسٹریٹجی بیسیکلی پاکستان جو اس وقت یہ آپریشن شابان ہے, وہ نہ صرف ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے شروع کیا گیا بلکہ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اور ان کے ٹریننگ پوائنٹس ہیں ان تک بھی پہنچنے کے لیے کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس بارے میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی ظاہر ہے پاکستان کی ہے, اور پاکستان میں
ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فوجی لحاظ سے ٹی ٹی پی نے پہلے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی, نہیں کر پائے, اور پھر ان کو بھاگنا پڑا یہاں سے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو گوریلا وارفیئر ہے, یہ ایک بالکل کرنل صاحب زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ. جب آپ ایک گوریلا فورس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک ریگولر فوج کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہوتا ہے یہ بالکل اس سے ڈفرینٹ. وہ آتے ہیں, 4 بندے آئیں گے, کہیں خود کو دھماکہ کریں گے, کہیں پہ وہ کچھ کریں گے اور کوئی کاروائی کر کے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ دہشت پھیلانا, یہ احساس پھیلانا کہ سیکیورٹی نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے. اور جب 1-2 واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ملٹریلی ہم نے پہلے بھی ان کو نکالا یہاں سے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ واپس کیسے آئے؟ سر وہ جسا بھی بات ہوئی لوکل سہولت کاری کے تھرو نہیں, پاکستان کی ہائیسٹ لیول پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ان کو واپس ہم لے کے آئے, وہ خود تو نہیں آئے. سر اب عمران احمد صاحب کا پورا نام لینا, جب تک ہماری جب تک ہماری ریاست کے اندر یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوگی کہ ہمارا ایسٹ کیا ہے اور ہماری لائبلٹی کیا ہے, یہ اچھے طالبان ہیں, یہ برے طالبان ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ہم نے بار بار تجربہ کیا افغانستان میں, پہلے بھی طالبان کی ہم نے سپورٹ کی, اب بھی ہمیں امید تھی کہ یہ آئیں گے تو انڈیا کی جو مداخلت ہے وہ ختم ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہوئی ہے, وہ اب ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں فوجی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل حکمت عملی کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. ڈپلومیسی جس سے پہلے آپ نے بات کی, اب ایک مولانا صاحب کیا بات کر رہے تھے, مولانا صاحب کی تلخی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بالکل باہر نکال دیا گیا, سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, جو ان کا ڈیو شیئر تھا وہ ان کو نہیں. اچھا, بلکہ میں اب چلے آپ کا پوائنٹ مکمل ہوگا, میں اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں, تھوڑا سا یعنی کہ سافٹ کر لیں اپنے ہماری کافی گفتگو. کافی میں نے نا وہ کل جو تھا جب یہ میں نے وہ ان کی تقریر سنی, اور خاص طور پہ جب وہ شعلہ بیان مقرر جب وہ جلسہ شروع کرتے تو اس میں جو انہوں نے تقاریر کی تو وہ تو خیر چلے, وہ تو بہت ہی آگے پیچھے چلے گئے تھے نا, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ فل سٹاپ, کہاں پہ کوما, کہاں پہ ہائفن, کیا چیز چل رہی ہے. تو میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ مائٹ بھی جو ایک زمانے میں جو گرنچز ہیں وہ شاید اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ایک زمانے میں ہمیں یہ خبر مل چکی تھی یا ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ مولانا جو ہیں وہ تحریک جو عدم اعتماد ہے اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی اس میں وہ صدر پاکستان ہوں گے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہوں گے وہ وزیر اعظم ہوں گے. لیکن اس وقت کے جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی اس کے مطابق جو تھے وہ والی چیزیں فلفل نہیں ہو سکی, تو جس کی وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے اور آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان بن گئے. تو یہ بھی ایک گرنچ ہے. تو اس کے اوپر الحمدللہ جماعت جو ہے JUI کے ایک بہت بڑی تعداد نے دل کھول کے مجھے وہ والی گالیاں نہیں جو کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ میری وال پہ آگے مجھے دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ جماعت JUI والوں کو وہ گالیاں کہاں سے سیکھی ہیں. خیر اینیویز, اچھا کرنا صاحب اس پہ یہ جو چلے ایک جو بھی ہے وہ غصہ کر گئے, انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے جی مولانا کون ہے, تمہیں تو ان کا چیزوں کا نہیں پتا. میں تو اس کو 2 لفظوں میں ایک موقع پرستی ہے اور ایک سروائیول ہے. سروائیول کا سروائیول فور دا فٹسٹ KP اور بلوچستان میں اگر یہ بالکل آؤٹ رائٹلی ان کی مخالفت کرنی شروع کریں گے تو ان کو تو سیٹیں ہی ادھر سے ملتی ہیں. سر 4 اضلاع, سر کائنڈلی ذرا ہماری آڈینس کو بتا دیں وہ کون سے 4 اضلاع ہے سر جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے پوزیشن ہے بلوچستان میں. سر دیکھیں اس ٹائم پہ تو مولانا صاحب نے جو بلوچ بیلٹ کا کہنا چاہیے گا وہ وہاں پہ بھی پورا آلموسٹ انہی کی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, یہ بلوچ بیلٹ کی بات کر رہا ہوں. جب پشتون بیلٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے زوب سے آپ شروع ہو جائیں, شرانی بھی اسی میں آ جاتا ہے, مسلم باغ بھی ہے, قلعہ عبداللہ بھی ہے, پھر چمن بھی ہے. یہ جو بیلٹ ہے نا جو بارڈر کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگ رہی ہے اور ادھر سے جو ایران کے بارڈر کے ساتھ رہی ہے, یہ 4-5 جو ڈسٹرکٹس ہیں نا اس میں ان کا کافی اچھا ہولڈ ہے. اور ابھی بھی حکومت میں اچھی خاصی ان کے پاس 13 کے قریب جو ہے نا MPA کی سیٹیں موجود ہیں بلوچستان حکومت میں. تو میں سمجھتا ہوں سر ان کو حصہ لینا چاہیے. جہاں پہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کی بات آتی ہے مولانا صاحب کو آگے بات کرنی چاہیے. میں بالکل اس بات کو کنڈیم کروں گا جو انہوں نے کی, اگر تنخواہ دار کی انہوں نے بات کی ہے. سر انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ تم نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایک جتھا بناؤ یا گروہ بناؤ اور ان کے خلاف لڑو. ہم کیوں لڑے, تمہیں تنخواہ ملتی ہے تم خود لڑو. سر اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے کلپ سر میرے پاس موجود ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, میں نے سنی نہیں, لیکن اگر انہوں نے بات کی ہے تو بہت ہی افسوسناک بات, بہت دکھ بڑی بات ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ جو جانے والے ہیں, جو شہید ہونے والے ہیں, اس ملک کے اس پاکستان کے جو ہے نا باشندے ہیں, وہ وردی میں ہوں بغیر وردی میں ہوں,
کہ مزدور مارے جائیں یا ہمارے فوجی بھائی مارے جائیں یا ہمارے پولیس والے مارے جائیں، سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ہمارا ایک جیسا ہی ہے. بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. مولانا صاحب اس کو اگر وہ سیاسی نمبر سکورنگ کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اور کوئی بات کر دیتے زیادہ بہتر تھی. اب ایک زخم کے اوپر نمک چھڑکنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذاتی کی بات ہے. کیونکہ میں نبی بھائی سے میں یہی بات کر رہا تھا، میں کہ یار اگر دو بھائیوں کے دماغ میں لڑائی ہوتی تو پھر وہ سڑک چوراہے پہ بیٹھ کے دوسرے کپڑے نہیں. اچھا اپنا بھٹی صاحب، ابھی جو آج کی خبر آئی ہے کہ وہ اسلام آباد اکارڈ آلموسٹ، کیونکہ قطر اس میں سے نکل گیا، اور قطر کیوں نکلا یہ آپ کو بھی پتا ہے. ادھر سر ان کے امیر قطر کا جنازہ ہو رہا ہے، اور ادھر ایران نے جو ہے نا وہ وہاں پہ میزائل مارنے شروع کر دیے. تو سر کیا بیوقوف دوست عقلمند دشمن سر کس شکل میں دیکھیں گے سر آپ اس کو؟ میرے خیال سے ایران جو ہے خاص طور پہ پاسداران انقلاب وہ اپنے آپ کو شاید زیادہ اوور کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایران کے پاس بہت اچھی اپارچونٹی تھی، اس ایکارڈ کو آگے لے کے جاتے، ایک مستقل معاہدہ کرتے. پاکستان نے، قطر نے اور باقی دوست ممالک نے مل کے ایران کے لیے ایک بیسس بنا دی تھی. یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے، ٹرمپ پہ انتہائی شدید قسم کے حملے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. بالکل کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، لوجیکل حملے. سر کائنڈلی ذرا بتا دیں لوجیکل حملے ہوئے، یہ نہ ہو لوگ فزیکل نہیں فزیکل نہیں، لوجیکل حملے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ تو اوباما دور سے بھی برا آپ نے ایم او یو سائن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک طرح سے سرنڈر کر دیا ہے. یہ فیوریبل تھا ایم او یو جو سائن ہوا ایران کے لیے، اس کی ٹرمز جو ہیں وہ ایران کے لیے فیوریبل تھی. لیکن شاید وہ جو اندر کی کشمکش ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور پاسداران، جی بالکل مذہبی لیڈرشپ کی اور جو ان کے پبلک ریپرزینٹیوز ہیں ان کی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ کنٹرول ہے پاسداران کا، اور جو موجودہ آیت اللہ ہیں وہ پاسداران کے بہت قریب ہیں. آیت اللہ خامنئی جب تک تھے تو وہ ایک بیلنس برقرار رکھتے تھے کیونکہ ان کی شخصیت بھی اتنی بڑی تھی. ہاں لیکن مجتبیٰ خامنئی جو ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کافی ہارڈ، وہ بہت قریب ہیں وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں پاسداران کے. وہ سیاسی قیادت کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے پاسداران کے قریب ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک مس کیلکولیشن ہے ایران کی طرف سے، پاسداران کی طرف سے. ایک فیوریبل ڈیل مل سکتی تھی ان کو، لیکن نہیں مل سکتی. اگر وہ اس پہ قائم رہتے، ایران کو بہت ضرورت ہے کہ اس کی سینکشنز ختم ہو، وہ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے، گرو کرے، اپنے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو کم کرے، اور جو مسائل ہیں دیکھیں نا ایران کو اس وقت بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کیونکہ سر میرے پاس وقت کم ہے. میں کرنل صاحب کا اس کے اوپر ایک پوائنٹ لینا چاہتا ہوں. کرنل صاحب ابھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ایران کی مس کیلکولیشن ہے. امریکہ بھی یہ مانتا ہے کہ جب اس نے ایران پہ اٹیک کیا تھا یہ اس کی مس کیلکولیشن تھی. تو سر اب آپ کیا کہتے سمجھتے ہیں کہ کیا ایران کو عقل سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے، یا فل بلڈڈ وار میں جانا چاہیے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایم او یو بنا تھا اٹ واز اے ویری ویری ڈیلیکیٹ ان فیور آف ایران. بالکل سر، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں ایک بہت نازک سی چیز تھی اور ان کی فیور میں تھی، لیکن ان کے اپنے انٹرنل پرابلم بھی ہیں اور یہاں پہ وہ اس کو انکیش نہیں کر سکے. صحیح. اور انہوں نے وہ آؤٹ آف شیئر ایکزوبرنس، اور انہوں نے سمجھا کہ پہلے ہم نے شاید ان کو بڑا اچھا ٹریش کیا تو ابھی بھی کریں گے. اگر فرض کیا کہ عمان نے ایک اور لین ساتھ بنا دی تھی اس کو چلنے دیتے. ٹھیک ہے. جو ان کے کنٹرول میں لین تھی اس کو کنٹرول کرتے اور تھوڑا صبر کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی جتنی ان کے اوپر سینکشنز تھیں وہ ختم ہوتی، انکیش کرتے، اپنے آپ کو ری گروپ کرتے اور یہ زبردست ہو جاتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، نبی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بھٹی صاحب آپ کا شکریہ، کنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ نے یہ تمام تر گفتگو سنی. دہشت گردی کے معاملے میں جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارا اس وقت ایشو ہے وہ لوکل سپورٹ کی بات ہو رہی ہے. جیسے نعیم کریم صاحب نے اس کے اوپر بڑی ڈیپتھ میں جا کے گفتگو کی، اور نبی صاحب نے بھی جو ہے انتہائی ڈیپتھ میں گفتگو کی، کیونکہ ایک بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک ہمارے ساتھ کے پی کے سے موجود تھے. اور اس کے علاوہ جو کنر صاحب نے جو ہے وہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہمیں بتائی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں دونوں چیزوں کو اگر ہم اکٹھا لے کے چلیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ دہشت گردی کے افرید جو ہے اس کا جن جو ہے وہ ہم اس کو قابو میں کر لیں گے. اور باقی بات یہ ہے کہ کرنل صاحب کی اور بھٹی صاحب کی بات کے مطابق ایران نے جو ہے وہ ایک گدھے کی طرح بم کو خود سے دلتی مار دی ہے. اب اللہ کرے بچ بچا ہو جائے. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ سیم وقت سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.